देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सस्ता पाकिस्तान, महंगाई मार्च और अदम एतमाद, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। ये बनी गाला के महल में बैठकर कहता है महंगाई कम हो रही है, जरा जाके गली कूचों में लोगों से पूछो। अब भी मेरे दिमाग में ऐसी सोचें हैं जो आपके मुल्क को एक बहुत जबरदस्त और कामयाब मुल्क बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। दिन को दिन, रात को रात ना लिखने पाऊँ, इनकी कोशिश है मैं हालात ना लिखने पाऊँ। मुल्क में इस वक्त सालाना बुनियादों पर महंगाई 11.5 और हफ्तावार खाने पीने की अशिया की महंगाई 18.5% है। और परेशानी की बात यह है कि किसी को भी इस महंगाई में कमी आने की ना कोई आस है और ना ही कोई उम्मीद। परेशान कुन बात यह भी है कि हमारे वजीर आजम अपनी हर तकरीर में कह देते हैं कि इतनी महंगाई के बावजूद भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। अजीब बात है कि पिछले 3 साल से महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। गुर्बत और बेरोजगारी में कमी नहीं आ रही, फिर भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। एहसास प्रोग्राम की लाइन दिन ब दिन लंबी होती जा रही है, फिर भी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। वजीर आजम साहब, ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें 52 रुपए वाली चीनी आपके हाथों से फिसलते फिसलते 152 रुपए तक जा पहुंची? ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें अपने मुल्क में पैदा होने वाली गंदम से बनने वाला आटा 35 रुपए से 70 रुपए तक चला गया? भाई ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें बिजली के बिल 3 गुना बढ़ गए, गैस 400% महंगी हो गई, दवाओं की कीमतें 600% बढ़ गई? ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें जीना तो मुश्किल था ही, मरने के बाद तदफीन भी महंगी हो गई है? ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें घी 150 से 400 रुपए फी किलो हो गया? ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें टैक्स लगाने और बढ़ाने का फैसला हुकूमत की बजाय IMF करता है? ये कैसा सस्ता मुल्क है जिसमें हर माह किसी ना किसी सूरत में मिनी बजट आ जाता है? वजीर आजम साहब, अगर आप इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं ना तो जरूर करें, लेकिन प्लीज हर वक्त इस मुल्क को सबसे ज्यादा सस्ता कहकर महंगाई से लगने वाले जख्मों पर नमकपाशी मत किया करें। आज के प्रोग्राम में वजीर आजम के सबसे सस्ते पाकिस्तान पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब, और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं नजीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप ये गलत खबरें क्यों फैला रहे हैं कि महंगाई के हवाले से? हमारे वजीर आजम तो कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। आपको ये नजर क्यों नहीं आ रहा? बताया जा रहा है कि दुनिया मर गई, मुल्क तबाह हो गए, लेकिन हमने अपने मुल्क को बचा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पारे साहब ने एंट्रो में सीरियस संजीदा बात करूं, आपने जो कुछ कह दिया उसके बाद कहने के लिए अल्फाज नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है जिस मुल्क का हाक में वक्त हकायक से इतना दूर हो, उस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर उसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। वो सही कहते हैं सस्ता मुल्क है, क्योंकि लाहौर से मियां वाली कराची जाए तो चार्टर्ड प्लेन पे जाते हैं। उनका विजिट 1 करोड़ का नहीं तो कमो बेशतर 20-25 लाख का लगता है और उनको एक पैनी भी नहीं देनी पड़ती। आज थोड़ी देर पहले, बड़ी बदकिस्मती है, मैं एक रिपोर्टर हूं ना, आदत नहीं जाती जी, मैं इधर ग्रीन टाउन एक इलाके में चले गया, बिल्कुल गली के किनारे एक खोखे पर 2 बंदे पारस 2 बंदे आंखें ताड़े उस बेचारे बेंच में होटल को छोटा था बड़ा सा, उस पे देखते रहे। मैं क्या हुआ? कहते सर भूख लगी है। ये मैं आपको हमसे 2 घंटे पहले की बात बता, बिल्कुल हुआ होगा। तो मैं क्या भजन खाए? तो उसने कहा दिहाड़ी नहीं लगी। पारस, मुझे जब ये पीएम साहब 2 चीजें कहते हैं कि मदीने की रियासत और सस्ता मुल्क, खुदा की कसम मेरा खून खोल उठता है। लेकिन मैं क्या करूं? तो यार इतना हकायक से दूर, इतना झूठ, इतना फ्रेब, इतना फराड, यार ये तो कुछ दुनिया में डबल शाह भी नहीं करता। भट्टी साहब, कितनी महंगाई कम हो की 80% कि आप कह उठेंगे कि वाकई महंगाई में कमी हो गई है
اور وجہ کیا ہے, کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے مہنگائی؟ وہ کہتے ہیں عالمی مسئلہ ہے. بھائی ہم کیا کریں, غلطی مانتی نہیں ہے حکومت. آپ کے پاس بہت زیادہ قابل احترام ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں. لندن میں پرسوں کچھ پچھلے ہفتے پتا کیا, مزدور لیتا ہے 90 پاؤنڈ پر ڈے دیہڑی, مستری 110 پاؤنڈ, سوری 130 پاؤنڈ, ٹیکسی ڈرائیور آرام سے 2,500 سے 3,000 پاؤنڈ کما لیتا ہے, یعنی کہ پاکستانی 8-9 لاکھ. یار انہیں کو خدا کے واسطے اپنے گریبان میں جھانکو. لندن جو ہے وہ مہنگا ہے, پاکستان سستا ہے. یہ علی زیدی نے کہا ہے, جو وزیر ہیں ان سے کہیں کہ پھر آپ پاکستان سے 20-20 لاکھ دے کے ادھر جاتے ہیں, لوگ چوری چھپے رہتے ہیں. وہ چوری چھپے رہ کے بھی اپنی ادھر فیملی کے 20 لوگ پال لیتے ہیں. وزیر اعظم سے پوچھیں آپ نے لندن آخری دفعہ اپنے پیسے سے کب روٹی کھائی, آخری جب جاب کی تو کتنے پیسے لیتے تھے, جس گھر میں رہتے تھے اس کا کرایہ کتنا تھا, آپ آخری دفعہ خدا نہ خواستہ بیمار ہوئے تو آپ کو فری علاج ملا کہ نہیں؟ یار کیوں لوگوں کے زخموں پہ پارس نہایت ادب احترام سے یہ کرتے ہیں؟ یہ کہیں مہنگائی ہے, ہاں اس ملک میں 2% وہ پاپولیشن ہے جس میں بجلی کا یونٹ لاکھ روپے بھی ہو جائے تو سستا ہے. اضلاع عمران خان, آصف علی زرداری, محترم نواز شریف. اور 98% وہ ہے کہ 12 روپے کی روٹی سے خدا کی قسم لوگ 2 روٹیوں سے 1 روٹی پر آ گئے ہیں. ابھی یہ منی بجٹ بھی لا رہے ہیں, یہ نہ ہمارے وہ بھی IMF کا حکم ہوگا. مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا حال ہوگا جب یہ 350 ارب کی سبسڈی اور 200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ختم ہو جائے گا؟ ذرا بتائیے نا کہ منی بجٹ آنے کے بعد پاکستان مزید کتنا سستا ہو جائے گا. اس کا سمپل ایک حل ہے, اس کا کوئی حل نہیں. نواز شریف صاحب, محترم آصف علی زرداری صاحب, محترم عمران خان صاحب, ان کو لاہور میں محمود بوٹی ایک کمرے میں رکھے جہاں ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں, جہاں کیچڑ سے آپ جا نہیں سکتے, جہاں برتنوں میں بچیوں کی سسکی ہوتی ہیں کھانا بننے کی بجائے, اور ماں دلاسا دیتی ہے بھی ٹھہر جاؤ. ان کا ایک حل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. مجھے مہنگائی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گراؤنڈ ریالٹی دکھائیں, سچ دکھائیں. الیکشن میں اس کا سیاسی نقصان ہوگا سر, اس کارکردگی اور مہنگائی کا؟ یہ جیت سکیں گے اگلا الیکشن؟ دیکھیں وہ تو الیکشن کا نتیجہ جس نے جاری کرنا ہے, الیکشن نہ عوام کا ووٹ کا حق ہوتا ہے, نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. وہ چھوڑیں, وہ الیکشن گورکھ دندے کا. تو اس گورکھ دندے کا جب یہ عمران خان صاحب جیتے 18 کا الیکشن, پھر 13 کا 8 کا فراڈ, 2 کا فراڈ, 97 کا فراڈ, 93 کا فراڈ. یہ تو جو پارٹی جیت جاتی ہے اس کے لیے پھر الیکشن ہے, جو ہار جائے دھاندلی ہے. تو اس الیکشن پہ نتائج ارشاد بٹی صاحب کیا خیال ہے, ہمارے وزیر اعظم کس سیارے پہ رہتے ہیں؟ وہ صبح شام کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں سب سے سستا ملک ہے. کیا آپ کو بھی سستا نظر آ رہا ہے سر یہ زخموں پہ نمک پاشی کرنا ان لوگوں کے جو مہنگائی سے دن رات مر رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ صحیح تصویر کیوں نہیں دکھائی جاتی ان کو؟ دیکھیے پہلی وہی گھسی پٹی بات سے شروع کرتا ہوں کہ بلا شبہ بھوکے ننگے لوگ منگتے, بے ایمان, اقلیت کو نکال کر بے ایمان, فراڈی, دھوکے باز, اور اتنے قرضوں میں جکڑے گئے کہ قرضوں کا سود بھی ادا نہ کرنے والے. آبادی بم پھٹنے والا ہے, کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا, اور بے ہنری قوم ہے, بے ہنری اکثریت کو کوئی ہنر نہیں آتا. اچھا پلمبر ڈھونڈے, اچھا الیکٹریشین ڈھونڈے, اچھا کوئی نہیں, لیکن آپ اگر مالی کی نوکری کے لیے جاب دیں تو ایم فل والے بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. بے ہنری قوم. اور دوسرا جو اس کے بڑا ہے کہ وہ ہے کہ 29 لاکھ روپے ٹیکس, 29 لاکھ لوگ ٹیکس فائلر ہیں, جن میں سے 21 لاکھ ایکچول ٹیکس دیتے ہیں, اور 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر یعنی خود کفیل ہیں. باقی 21 کروڑ ان 1 کروڑ کے سروں اور کندھوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں, یعنی 1 کمانے والا 10 کھانے والے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مہنگائی عالمی سطح پر بڑھی. اس کو چھوڑ دیں کہ وہاں 5.6%, 2.3%, 4.4%, اور جیسے بھٹی صاحب نے کہا ان کی فیکس آمدنی, ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کی ویلفیئر سٹیٹس, اور جو ان کو کور کرتی ہیں, تعلیم, ہیلتھ, ان کو جو سہولتیں ہیں, اور باقی وہ سارا چھوڑ دیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کرونا کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹس ہوئے ہوں گے, پوری دنیا پہ ہوئے ہیں. ایک دفعہ بتا دینا عالمی وجہ ہے, کرونا وجہ ہے, ان کی بیڈ گورننس وجہ ہے. لیکن اس کے بعد جو ہمیں لٹ کے ہمیں جو اندر گھسی وہ یہ ہے, 3 چیزیں ہیں. ایک نالائکی, نااہلی, کنفیوز لوگ, اور بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, بیڈ مینجمنٹ, مس مینجمنٹ, اور دوسری IMF سے شرمناک قسم کا معاہدہ. اتنا معاہدہ کہ کوئی سینسیبل ملک, سینسیبل انسان اس سے معاہدہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, مطلب IMF کا تعین کرے گا. وہ مراد سعید نے کہا تھا عمران خان آئے گا,
اور 2 करोड़ अरब डॉलर उसके मुंह पे मारेगा। हमने पूरा स्टेट बैंक और उसके मुंह पे मारा है IMF के, जा ले जा और जो करना है कर ले हमारा। तो IMF के सामने वाले 2 दांत भी टूट गए। अच्छा, अब ये तीसरी जो सबसे वो है रौनक ज़दा लोग हैं ये, इन आवाम से कटे हुए लोग हैं ये। और फॉर एग्जाम्पल परवेज खट्टर साहब ने क्या कहा, परवेज खट्टर साहब ने कहा क्या महंगाई लगाई हुई है, महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा। अली जैदी साहब ने कहीं से निकले कुछ 4 महीने बाद तो क्या फरमाया, महंगाई लंदन से आई है। हमारे इमरान खान साहब का आप सिर्फ देख लें कि उन्होंने एक मतलब फरमाया महंगाई इतनी ज्यादा है कि मेरा अपना गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि मुझे चैन नहीं आता, एहसास है मुझे महंगाई। उन्होंने कहा महंगाई इतनी ज्यादा है कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है। और फिर वजीर आज़म ने कहा कि महंगाई 24 काबीना मीटिंग्स में, ये जो मैंने गिनी है इससे ज्यादा भी हो सकती है, महंगाई हुई। 48 मरतबा नोटिस लिया वजीर आज़म ने महंगाई का। 2018 में फरमाया घबराना नहीं, अच्छे दिन आने वाले। ये सबको याद हो गया। 2019 मैं सिर्फ दो जुमले गुर्बत भी देखी है नहीं, हाँ। और आपने बड़ी मेहनत की है और उसके बाद ये आपने मुकाम हासिल किया है सर। मुझे लगता है कि आप अपने ग्रोसरी भी खुद करते होंगे अपने घर की। इन 3 सालों में आपके घर के बजट में कितना इजाफा हुआ है? मैं 2 जुमले मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, 2019 में, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे वजीर आज़म कह क्या रहे हैं। 2019 में क्या कहा, खुशहाली आने वाली। 2021 में 20 में क्या कहा, तरक्की का सफर शुरू करना। जो सबसे ज्यादा दुख है वो पूरी दुनिया में हम चौथे मुल्क नंबर पर हैं महंगाई में, चौथा मुल्क है। वजीर आज़म साहब एक तरफ कह रहे हैं नीले उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं सस्ता मुल्क है। एक तरफ खुशी का इजहार करते हैं करंट अकाउंट सारा खत्म हो गया, जब बढ़ता है तो कहते हैं मईशत ग्रो कर रही है इसलिए करंट अकाउंट। जहां तक आपने वो सवाल किया ना, आपके घर का बजट, बिलीव मी, खुदा की कसम, मैंने ये पिछले आपको पता ही है बेगम मेरी बीमार हुई जी, और मैं सोच रहा था 14 दिनों की दवाइयां उसकी मैं लाया हूं 1,06,000 में। और इसके अलावा उसको कहते हैं कि जो मेरे घर का था ना, जो 20, 25, 30, 40, 50 हजार में होता था, अब वो 1.5-2 लाख में चला गया है। अच्छा। मेरे घर का गार्ड, जो बाहर गली का गार्ड है ना, वो मुझे कह रहा था कि खुदा की कसम, कहता है कि अब हमने कोई पता नहीं, कहता 3-4 महीने हो गए गोश्त खाना छोड़ दिया। 2 बच्चों को स्कूल पढ़ाते थे, एक को उठा लिया है, उसको मेरी बेगम पढ़ा रही है, बाकी को। गरीब रुल गया है, तनख्वाहदार रुल गया है, मिडिल क्लास रुल गई है। कमाल है। और हमें कोई दुख ना होता, बिलीव मी, कोई दुख ना होता अगर हमें लगता कि ये जो जबानों को लगे हुए लोग हैं, जिनकी लंबी लंबी, मेरे कद से और आलम चना के कद से लंबी जबानें हैं, नसीर सोमरों से लंबी जबानें हैं, अगर ये लगता कि ये एफर्ट कर रहे हैं जी, ठीक, इन्होंने एहसास प्रोग्राम तो लॉन्च कर लिया, लेकिन किसी के दिल में एहसास नहीं जागा कि ये खुदा, हम मुंह ही चुप कर लें, जख्मों पे नमक ही न छिड़के। सकते। कमाल की बात है, वजीर आजम के सस्ते पाकिस्तान में आप रहते हैं और आप हमें ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अब ये बताइए कि अगली इलेक्शन कैंपेन में भी ये हमें अपनी तकरीरों में यही सारी बातें सुनाएंगे सर, चूंकि ये पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं ना, ये जो हुकूमत है इसकी जिम्मेदारी कब से शुरू होने का इम्कान है? पहली बात पारस के, ये जो अभी इन्होंने किया 30%, वो जो 120 अरब देना, वो छोड़ दे के 922 रुपए फी पर्सन बनते हैं, छोड़ दे। ये आर्टिफिशियल आखिरी लम्हों में अब कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी एफर्ट है कि महंगाई को किसी तरह कम करके, बल्दियाती इलेक्शन होने लगे और उसके बाद दूसरे इलेक्शन होने लगे, और नहीं होने तो हैं ही, आज ना करवाएं कल ना करें, इनका तो किसी का दिल नहीं, किसी पार्टी का कोई दिल नहीं। अच्छा, फिर ऊपर से मजे की बात देखें, इमरान खान तो है, इमरान खान की तो मर्सिया करते हैं। अभी आपने इंट्रो में हमजा शहबाज करना, वो कह रहे थे 25,000 कनाल के घर में रहने वाले कह रहे थे कि 300 कनाल में रहने वाला महल में रहता है। ओ यार, खुदा का खौफ करो। मुझे एक बात बताएं, आप अगर ईमानदारी से बताएं, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, कोई कभी जिंदगी में इन्होंने यूटिलिटी स्टोर से चीज खरीदी? सही बात है। एक नज़ीर लगारी साहब, क्या मशवरा है आपका? आवाम कब तक सब्र करे सर? हुकूमत तो कह रही है 2-4 माह में महंगाई खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? और जरा वजह भी बता दीजिएगा कि ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आलमी वजह है, कोरोना वजह है, या इनकी बैड गवर्नेंस और इनकी पॉलिसीज का अमल दखल है इसमें? इनकी इंटेंशन का मसला है, इनकी नीयत का मसला है, और इनकी अपनी गवर्नेंस का मसला है। जिनके पास माहिरीन की टीम थी, जो लोगों को सब्ज बाग दिखाते थे, जो लोगों को कहते थे कि हम आएंगे और 100 अरब डॉलर यूं लेकर उसके मुंह पर मारेंगे, 100 अरब डॉलर ले आएंगे, यूं कर देंगे, ये सारे के सारे ख्वाब दिखाने वाले थे। और लोगों को कहते थे कि जनाब ये जितना लोगों को करप्ट लोगों ने लूटा है,
अब तो वो करप्ट फरिश्ते नजर आते हैं। हम नहीं कहते हैं कि वो करप्ट नहीं थे, हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने दौलत नहीं लूटी है, लेकिन वो इनके मुकाबले में फरिश्ते मालूम होते हैं। और इनने जो लूट मार मचाई है उसका हिसाब तो बाद में पता चलेगा कि इन्होंने मुल्क के अंदर किस तरह से खिलवाड़। आप कह रहे हैं पिछले वाले फरिश्ते नजर आते हैं? मुझे इनके मुकाबले में, मैं नहीं कहता हूं कि वो फरिश्ते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि वो खुदा के भेजे हुए खास बरगुज़ीदा बंदे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो है कोई करप्शन नहीं की होगी। मैं ये कहता हूं कि इनके मुकाबले में इनकी नाअहली, इनकी नाकामी, इनकी नालायकी, इसके मुकाबले में वो अगर चोर भी थे तो वो फरिश्ते नजर आते हैं। उन्होंने लोगों को इस तरह से भूखा नहीं मारा, वो लोगों के लिए अजाब नहीं बने, वो लोगों के लिए जहन्नुम नहीं बने, वो लोगों के लिए एक मुसीबत नहीं बने, वो लोगों को उन्होंने इस तरह से लोगों को जलील और रुस्वा नहीं किया, उनको नाने शबीना का मोहताज नहीं किया। अब कोई माँ से बच्चा अपना दूध मांगे तो माँ दूध नहीं दे सकती है, बच्चे के लिए खाना मांगे खाना नहीं दे सकते। हमने देखे हैं कहत, हमने भूख को सहा है, हमने देखा है कि किस तरह के हालात खराब होते हैं। हमारी इस जिंदगी के अंदर बहुत से बुरे वाकयात है, बहुत बुरी हुकूमतें आई हैं। सबसे बुरी हुकूमत याहिया खान की थी और ज़ियाउल हक की थी। ज़ियाउल हक और नज़ीर लगारी साहब, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि महंगाई की वजह जो है वो सिंध हुकूमत है, वो उनके फैसले हैं। और सर ये हकीकत भी है ना कि आटा और चीनी के रेट सब बाकी सूबों के मुकाबले में देखें कि सिंध में ज्यादा है, तो यहाँ आपको कुछ सिंध हुकूमत की भी बदनीयती नजर आती है? नहीं, ये तो ये कह देते हैं ना, बताएं तो सही कि कितना फर्क है इनके पास। इनके आदाद शुमार क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ पे 20 केजी आटे का थैला 1100 का है तो सिंध में 1400 का है, यहाँ पे चीनी 90 की है तो वहाँ पे 100 की है। वो कहते हैं देर से फैसले करते हैं। खरीदा है भाई, मैं खुद जाकर आटे का थैला मैं खुद खरीदता हूँ। कितने का है? ऐसा नहीं है कि आटा मैं नहीं लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आटा 1000 और 1100 के दरमियान हमें मिल रहा है। यानी हम नहीं खाते हैं क्या आटा, हम नहीं लेते हैं क्या चीनी, हम घी नहीं लेते हैं क्या हम इस तरह से रहते हैं? मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं आम लोगों के लिए बात करता हूं। जो मुसीबत इस हुकूमत ने लाई है वो मुल्क के लिए यकसा लाई है, और इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है जिसने मुल्क के अंदर ये आसेब फैला रखा है, भूख का, अफलास का, नादारी का, बीमारी का, आजारी का। ये हुकूमत ही खुद एक मसला है और ये किसी मसले का हल नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुकूमत है। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये और बता दें फिर आप क्या मतलब है कि सब IMF के सुपुर्द हो गया, IMF के सामने ये बेबस हैं। IMF चाहेगा हमारी कीमतों को, वो कीमतों का तयन करेगा, स्टेट बैंक को वो डिक्टेट करेगा, मिनी बजट वो बनाएगा। आपकी इकोनॉमी को यरगमाल बना दिया गया है। पहले भी IMF आता रहा है, मुख्तलिफ अदवार में आया है, और IMF ने आकर अपनी बातें भी मनवाई हैं। बातें ऐसे लोगों से मनवाई हैं, या मोइन कुरैशी होते थे या फिर इमरान खान है। हमें कोरोना को भी नहीं भूलना चाहिए ना, अगर वो ना आता तो हालात बेहतर हो सकते थे। मैम कहते हैं कि कोरोना सबसे बड़ी हुकूमत है, कोरोना ये अजाब है इस मुल्क के लिए। मैं कहता हूं याहिया खान की हुकूमत, उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग है कि उसने पाकिस्तान को दौलत किया, लेकिन उसकी गवर्नेंस इससे अच्छी थी, इससे अच्छी थी गवर्नेंस। वहां की प्लानिंग देखिए, मैं किसी से मुतमईन नहीं हूँ। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूं मैं सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं हूं, मैं पंजाब हुकूमत से मुतमईन नहीं हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतमईन नहीं हूं, मैं बलूचिस्तान की हुकूमत से नहीं हूं मुतमईन, मैं कश्मीर की हुकूमत से मुतमईन नहीं हूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से मुतमईन नहीं हूं। लेकिन ये सारी हुकूमतें उस अजाब के नीचे हैं जो अजाब वफा की हुकूमत बनी हुई है। ठीक, आरिफ हमीद भट्टी साहब अब जरा आगे बढ़ते हैं। सर PDM ने 23 मार्च की डेट दे दी है लॉन्ग मार्च के लिए, और नून लीग ने तो आपको पता है वो इस्तीफे देने से वो इनकारी हो गए हैं। लोग आज मर रहे हैं, लेकिन PDM 4 माह के बाद एहतजाज करेगी। भट्टी साहब, क्या मामला कहीं तय हो रहे हैं या हो चुके हैं? देखिए, PDM का एहतजाज तो बनता है। देखिए, उन्होंने वाकई गुर्बत देखी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साहबजादे की शादी हो रही है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। सिर्फ उस पर देख ले पिछले 10 दिनों में कितने फंक्शन हुए हैं और कितने हजार खानदानों का पैसा लगा है जाती उम्रा में। सर वो कहते हैं हमारी जाती बात है, इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं मीडिया से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि क्यों आप हमारी जाती चीजों के अंदर कमेंट करते हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को नसीब। मैं कह रहा हूँ महंगाई मार्च कर रहे हैं ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ महंगाई से आप किया था जी। 750 कनाल में रह के महंगाई मार्च करना मुनासिब नहीं लगता मुझे। मेरी ये राय है, अगर उन्हें इस जाती इंटरफेरेंस तो मैं माफी चाहता हूँ। 1 करोड़ रुपए का हैंडबैग पकड़ के महंगाई का दावा गरीब के मुंह पे थप्पड़ लग सकता है, इनका एहसास नहीं लग सकता। ठीक, बदकिस्मती ये है कि अब
عمران خان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کی بدترین نہل ترین اپوزیشن انہوں نے ٹکری ہے. دیکھیں یہ پہلے کہہ رہے تھے آج سے 2-3 مہینے پہلے بات ہو رہی تھی شاید عدم اعتماد آ جائے. اب 2-3 دن پہلے آصف علی زرداری صاحب سابق صدر نے کہا نواز شریف اس ملک کے غدار ہے, ادھر رہنا ہی نہیں چاہتے. اب عدم اعتماد پیپلز پارٹی الگ ہو جائے تو 100 سال نہیں آ سکتی. بٹی صاحب ایک سیکنڈ, کہ آصف زرداری کی توپوں کا رخ نواز شریف کی طرف کیوں ہو گیا حکومت کے بجائے سر؟ کیا وہ خود کو متبادل بنا کر پیش کر رہے ہیں اپنا پیج جوڑنے کے چکر میں؟ نہ 9 من تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی. سر NA-133 کا رزلٹ دیکھیں. یقیناً سندھ میں اس رزلٹ پہ میں اسی علاقے میں رہ رہا ہوں. اب چھوڑ دے, اب آنے والا الیکشن آ رہا ہے نا, اس کے نتائج 5,000 سے 30,000 ووٹ لیا ہے پیپلز پارٹی نے. کیونکہ پی ٹی آئی کو کیسے لیا بھٹی صاحب بتائیں نا. 5.5 سے 34,000 لیا ہے, وہ میں جانتا ہوں کیسے لیے, اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آنے والا الیکشن آ رہے ہیں, پچھلے ضمنی الیکشن 30 نکالیں تو 3,000 کا فگر کہیں انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اس دفعہ کیسے کیا؟ اچھی بات ہے, اگر بڑی پارٹی بنے گی تو آ جائے. یہ تو عمران خان کی خود کینڈیڈیٹ بھاگ گیا. نون لیگ سوئی تھی کہ ہم نے جیت جائیں گے, یہ جیتی ہوئی سیٹ ہے. ان کا 80,000 سے 40,000 ووٹ ہو گیا. ان کے کینڈیڈیٹ پنجاب اور وفاق میں نہل حکومتوں کا بار دیکھے, ایک فارم امیدوار کا نہیں ہے کا جمع کرا سکے اور وہ ریجیکٹ ہو گیا. پارس یہ ایک 3-4% لوگوں کا ملک ہے, باقی اس ملک میں کچھ نہیں ہونا. آپ مہنگائی کی صرف آپ کہہ رہے تھے کہ وزراء انہیں کہ ہم پہ ایک احسان کرے. یہ کہتے ہیں نا ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈاکو تھی, 2018 والی قیمتیں واپس لے ہیں. ان ڈاکوؤں کے دور کی قیمتیں واپس لے ہیں. روزمرہ اشیاء کی بجلی کی وہ لے ہے, پیٹرول کی وہ لے ہے, گیس کی وہ لے ہے. روزمرہ اشیاء کی وہ قیمت لا دے ہمیں 25 جولائی 2018 سے پہلے والی جو برے لوگ تھے ان کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بھی آپ نے ان کی الیکشن کیمپین میں بھی یہی ساری باتیں سننی ہے کہ پچھلی حکومتوں کا قصور تھا تو ان کو ووٹ کس لیے ملا تھا, یہ کیا تبدیلی لے کے آئے, تو یہ بھی تو ان سے سوال ہوگا نا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز ٹی وی. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, یہ پی ڈی ایم کا لانگ المعروف مہنگائی مارچ کا اعلان ہو گیا ہے, کیا لگتا ہے سیاست میں زلزلہ آ جائے؟ نہیں, پی ڈی ایم ختم ہو چکی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے یا اب جو ہیں وہ حکومت کو گرانے کے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان ہاؤس تبدیلی لانے میں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ صرف ریلیونٹ رہ رہے ہیں یا اس چکر میں ہیں کہ کہیں کوئی جگاڑ لگ جائے, اسی لیے 4 ماہ کا ٹائم دیا. ہاں, اس لیے 4 ماہ کا, اور 4 ماہ بعد تو 2 ماہ بعد اور الیکشن سال شروع ہو جائے گا, تو وہ کوئی نہیں. ریلیونٹ رہنے کے لیے وہ ایک ٹرائی کر رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب جو ہمارے ہیں وہ کہہ چکے تھے کہ میں تھک چکا ہوں. آپ نے سنا تھا نا, دونوں جماعتوں کے پیچھے بھاگ کر اب بہت ہو گیا. پھر مولانا صاحب نے کہا کہ جدوجہد ہم نے کی, فائدہ دونوں پارٹیوں نے اٹھایا. پھر مولانا صاحب نے مایوسی میں ایک پریس کانفرنس بھی ادھوری چھوڑ کر چلے گئے تھے. پھر مولانا پی ڈی ایم کی سربراہی سے مستعفی ہونے کا بھی کہہ چکے ہیں. پھر مولانا صاحب لانگ مارچ کے دھرنے میں تنہائی بھی برداشت کر چکے ہیں. اب مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو کئی مرتبہ گلہ کیا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی ایک پوزیشن لے چکی ہے. یہ اگلے الیکشن کی پوزیشن ہے. یہ وہ نئی ہے جو ایک تھیوری چل رہی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ ملے گا, کاف لیگ ملے گی, آزاد ملیں گے, ساؤتھ پنجاب ملیں گے, الیکٹیبلز ملیں گے, 2-4 سیٹیں کے پی سے, 2-4 سیٹیں بلوچستان سے, باقی سارا سندھ جیت کے آئیں گے اور بلاول کے سر پر وزارت عظمیٰ کا سیرا سجے گا. یہ اس کی ساری گروپ بندی اور اس کا سارا ہے, اور اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہم 5,000 ووٹ لینے والے 32,000 پہ پہنچ گئے. اور جہاں تک ہے نا, لیکن آپ 32,000 پہ تو پہنچے ہیں نا. دو چیزیں نہیں پہنچے ہیں, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور منافقت کرتے ہیں, اور ان کی ساری سیاست آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے. کیوں کہ یہ 26 نکات بنے تھے, یک جان 2 قالب ہوئے تھے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے بعد ہمیں اچانک آصف علی زرداری صاحب نے بنایا کہ میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جن کے ساتھ میں نے جدوجہد کر رہا تھا وہ پاکستان کے مخالف ہیں, اور وہ پاکستان کے تو مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے گو کے پہلے بھی کہا کہ نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے, گریٹر پنجاب بنانے والا ہے, یہ دھرتی کا ناصور ہے, یہ درندہ ہے, یہ مغل اعظم ہے.
اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ 10% ہے، آقا جاسف یہ 100% ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضیاء الحق اصلی اور بھٹو نقلی شہید ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ ہے بے نظیر بھٹو اور لغاری صاحب انگریزوں کے کتے نہلانے والے بددیانت ہے، اور یہ عورت سیکیورٹی رسک ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے بارے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ ملک توڑ دے گی۔ اور دوسری بات ہے مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز گو نواز، یہ بھی نعرہ مارا تھا، اور مودی کا یار بھی نعرہ مارا تھا کہ کشمیر اگر ہم جیتیں گے تو مودی کے یار کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اب مقابلے پر آ گئی ہے؟ کیونکہ NA-133 کے الیکشن کے بعد بڑے بلند و بانگ وہ دعوے کر رہے ہیں، وہ نون لیگ کے خلاف مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ایک بات سن لیجئے، یہاں پرفارمنس پہ ووٹ نہیں ملتے، اگر پرفارمنس پہ ووٹ ملتے ہوتے تو 13 سالہ جو پرفارمنس کے بعد 3 لفظ کہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، شیم آن سندھ، یہی بڑا تھا۔ پرفارمنس پہ ووٹ نہیں ملتے، اور دوسری بات یہ ہے نظریہ دفن ہو چکا ہے، کسی جماعت میں کوئی نظریہ نہیں۔ یہ جو ابھی نذیر لغاری صاحب کہیں گے کسی دن ایک پروگرام رکھیے گا، میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت رہنی چاہیے، لیکن یہ ڈبہ بند نہیں جو باہر والی ہے، وہ جمہوریت یہاں رہنی چاہیے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ مارشل لا نہیں لگنے چاہیے، لیکن ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف دور کو اٹھا لیں اور ان جمہوروں کے دور کو اٹھا لو۔ 30-31 سال انہوں نے حکومتیں کی، 30-31 سال، اور دیکھ لیں کہ عوام کو کس دور میں ریلیف ملا ہے۔ یہ شہروں سے ہم جو سو کالڈ انٹلیکچوئل ہیں، ان شہروں سے باہر جائیں، کسی کو روٹی چاہیے۔ عام لوگ جو ملتے ہیں آپ سے یہ بات نہیں کرتے کہ پچھلے دور میں جو حکومتیں تھیں اس میں کم از کم ہم کھا پی تو رہے تھے، 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی نا، کاروبار تو چل رہا تھا، دوائیں تو خرید سکتے تھے، لیکن اس وقت تو ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پہلے کیا کہتے تھے جب شروع میں پاکستان تحریک انصاف آئی؟ اچھا ہو گیا، تبدیلی ہے، ایماندار وزیر اعظم آیا، جو کھاتا ہے لگاتا ہے سے جان چھوٹی۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کھاتا ہے تو لگاتا ہے والے ہی اچھے تھے، کم از کم ہماری دوائیاں سستی تھی، روٹی سستی تھی، فلانا سستا تھا، فلانا سستا تھا۔ نذیر لغاری صاحب جی، اور یہ نذیر لغاری صاحب نے جو ایک کہا تھا نا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ٹیم سلیکٹ کرنے کا ماہر ہوں، میری ٹیم آئے گی تو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، میں میچ ہارنا مجھے پسند نہیں، میں جیتوں گا۔ نذیر لغاری صاحب جو خان صاحب نے بات کی تھی، اب وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ 3 مہینے تک وہ اپنے وزراء کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اپوزیشن نے بھی لانگ مارچ کے لیے 3-4 ماہ کا ٹائم دے دیا، 23 مارچ کی لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے نا۔ ان 3 ماہ میں آپ کو کچھ بڑا کچھ اسپیشل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ جو کچھ اپوزیشن کے بارے میں بھٹی صاحب نے، دونوں بھٹی صاحبان نے، میرے دونوں محترم ہیں، بہت عزیز ہیں مجھے، جو کچھ کہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور ان کو انڈورس کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کہا، ٹھیک کہا ہے۔ اپوزیشن نے جس قدر بربادی حکومت نے کی ہے اس سے بڑھ کر مایوسی حکومت اپوزیشن نے پھیلائی ہے۔ اس ملک کے اندر اپوزیشن ٹوٹل ناکام رہی ہے۔ یہ پہلی اپوزیشن ہے جس کو اپنی کارکردگی پر دائمی طور پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اظہار ندامت کرنا چاہیے قوم کے سامنے کہ آپ ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد جب یو ٹرن لیتے ہیں، عمران خان نے تو بارہا یو ٹرن لیے، انہوں نے ایک ہی یو ٹرن لیا جب بالکل جا رہے تھے، لوگوں کے اندر امید پیدا ہو رہی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے راستہ پکڑ لیا ہے، اس کے دوران اچانک ہی یہ آپس میں لڑ بھیڑ کے اسی لانگ مارچ کو، اگر یہ لانگ مارچ میں ہو جاتا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک نیا انداز، ایک نیا چہرہ ہم دیکھ رہے ہوتے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اور 1 اور سال کے بعد لانگ مارچ کی نئی تاریخ دینے کے لیے جو کچھ اپوزیشن نے کیا ہے، اپوزیشن کو شرم کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا، دھوکہ کیا۔ نذیر لغاری صاحب، لیکن یہ اپوزیشن میں ابھی کیوں پھوٹ پڑی ہوئی ہے؟ ابھی زرداری صاحب کیوں میاں صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں سر؟ کیا وہی سوال کہ کیا وہ خود کو متبادل بنا کر پیش کر رہے ہیں اور حکومت کے بجائے میاں صاحب کے خلاف ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہیں، اور جب یہ پی ڈی ایم چل رہی تھی ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا یہ رومانس زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ جناب بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ مریم نواز کی یہ قربتیں زیادہ عرصہ نہیں چلیں گی۔ ہمیں صاف لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو گراؤنڈ میں ایک اسپیس، لمحے بھر کے لیے بھی اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ان کو چڑھانے کے لیے، اور ان کو پتا ہے کہ بھئی کیسے یہ چڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ وہ کمال ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی رہائی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں، اب کہہ رہے ہیں کہ
ان کو قبول کریں، آپ ان کی سربراہی کو قبول کر لیں، اور ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ قبول نہیں کریں گے، ہم خود ہی آ جائیں گے. میں سندھ کے حوالے سے اگر بات کریں نا تو ایک رائے اور سامنے آتی ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اور عمران خان دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کیا ایسا ہے؟ ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ منٹ کے لیے جو ہے نا ہم پشاور چلتے ہیں. وہاں پر کیا ہوا، 3 کینڈیڈیٹ تھے، 4 کینڈیڈیٹ تھے. ایک پی ایم ایل این کا، ایک مولانا کا کینڈیڈیٹ تھا، ایک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. پہلے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نے، میئر کے کینڈیڈیٹ نے وڈرا ہوا وہ مولانا کے کینڈیڈیٹ کے حق میں. بعد میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ دستبردار ہو گیا ہے مولانا کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے سے. اور یہ جو ہے ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، ایک طرف یہ 3 پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ایک پیج پر کھڑی ہوئی ہیں، اور میئر پشاور کا الیکشن لڑ رہے ہیں. پشاور کی بلدیاتی سب بندی کو آپ ملک بھر میں دیکھیں گے. ایک دفعہ پھر یہ ہونا چاہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی ہوگی اور یہ باقی آپس میں بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ساتھ مل بھی رہے ہوں گے. پی ٹی آئی اور میاں نواز شریف جلد ایک دوسرے کے سہولت کار بن کر اپنے سامنے آنے والے ہیں. اب زرداری صاحب کی کیا پالیسی ہوتی ہے، زرداری صاحب کیا کرتے ہیں اور کون سی چال کرتے ہیں، زرداری صاحب متبادل بن کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا پیج جوڑنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یقیناً ایسی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا متحدہ ایک اور قوت کے ساتھ جو مولانا بھی ہوں گے. نون لیگ کہہ رہی ہے اصل میں پنجاب میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ 2018 والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اینٹی نواز شریف ووٹ پڑ گیا NA 133 میں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا. پہلے بھی سرائکی بیلٹ میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اب بھی ان کے خلاف ہوگا. سینٹرل پنجاب میں نون لیگ بہت بری طریقے سے ہارے گی، یہ بھی آپ دیکھیے گا. اب وہ صورتحال جو پیپلز پارٹی یا 2013 کے الیکشن میں ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور اس کی پی ٹی آئی. آخری سوال کروں گی لیکن اس سے پہلے بتائیں آپ اتنا مسکرا کیوں رہے تھے، ہنس کیوں رہے تھے آپ نذیر لغاری صاحب کی بات پہ جب وہ زرداری صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ اکیلے کھڑے ہوں گے باقی سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، میرے لیے لغاری صاحب نہایت قابل احترام ہے اور ان کا نہیں، ان کی جو رائے ہے میں حیران ہو رہا تھا کہ آصف علی، نہیں وہ ان کی رائے کا احترام کروں نا. آصف علی اور بھائی جو مشرف اور ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں کر گئے وہ محترم زرداری صاحب کر گئے. اور اگلا الیکشن پنجاب میں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر نون لیگ تیسرے نمبر پہ بھی آ گئی تو سوری پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ بھی آ گئی تو مجھے پوچھ لینا. پیپلز پارٹی تیسرے پہ بھی آ گئی، اب یہ طاقتور حلقوں کو کہہ رہے ہیں جی الیکٹیبل مجھے دے دیں. 2008 سے جب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ محترم آصف زرداری صاحب ہوئے، لاہور کے ہزاروں چکر لگا چکے ہیں، ایک ایم پی ایک کونسلر نہیں توڑ سکے، ایک سنگل. اگر نام ہوگا تو میری رہنمائی فرمائیے گا. بلاول ہاؤس کنونشن کرتے ہیں تو 2000 بندہ پورا نہیں ہوتا لاہور میں. 2000 صرف بندہ بلاول ہاؤس میں. آخری جلسہ لاہور میں کب کیا تھا؟ دیکھیں اب صرف دوسروں کے کندھے پہ آنے کی سازش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اگلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک محدود رہے گی. ہاں بظاہر بادی النظر میں اگر اس اپوزیشن نے جتنا عمران خان کو مضبوط کیا، عمران خان تو روزانہ خودکشی کر رہا ہے اور روزانہ مہنگائی اتنا بڑا ایشو ہے کہ اپوزیشن اس کو لے کے چلتی ہے. تو عمران خان سے 2 سال میں نکلنے تھے. یہ اپوزیشن عمران خان کی گارنٹی ہے کہ تجھے 5 سال کرانے ہیں. چلیں یہ اپوزیشن بھی 3 ماہ کا ٹائم دے رہی ہے. خان صاحب نے اپنے وزراء کو 3 ماہ باہر جانے کی ان پہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ یہ 3 ماہ میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ یہ کیوں اہم ہے؟ وہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی میں معاملہ طے ہو گیا ہے. اب میری صرف ایک سبمیشن ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے کہا نواز شریف صاحب کو، مجھے بتائیں پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ اگر ابھی جو آج اس وقت تک پارس کے پروگرام تک حالات ہے تو یہ 100 سال بھی عدم اعتماد نہیں لا سکتی نون لیگ خالی. یہ نون لیگ اور ساتھ 100 جماعتیں بھی ملا لے تو عدم اعتماد 172 اراکین اسمبلی ہو ہی نہیں سکتے. بظاہر انہوں نے تو مضبوط کر دیا عمران خان کو. وہ معاملہ کیا طے ہوا ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے؟ وہی اصل جو ملک چلاتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی کیا گنجائش ہے. تم ڈو یو تھنک اچھا چلے میں پارس سے سوال کرتا ہوں جو پیپلز اپوزیشن لائی تھی چیئرمین نیب کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد، اس میں پی ٹی آئی کے کون سے وزیر اعظم سمیت کس بندے نے رول ادا کیا؟ جب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا
پی ٹی آئی کے کون سے وزیر اعظم سمیت بندے نے رول ادا کیا؟ اب جوائنٹ سیشن میں جو ہوا نیب آرڈیننس یا جو بھی ترامیم کی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ بتا دے جس نے اتحادی جماعتوں اور اپنے ناراض اراکین کو بنایا ہو۔ ایک ٹیلی فون کار، ایک مچھر انسان کو، ایک مچھر کیوں پارس مجھے نا، میں دیکھیں میں چھوٹا سا رپورٹر ہوں، مجھے نا میں نے کہا نا ان میں بتا دیں اس میں پی ٹی آئی کے کون سے لیڈر کا رول ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد پہ، جی عمران خان کا اعتماد کا ووٹ لینے پہ، اور جوائنٹ سیشن میں کس کا رول ہے ذرا عوام کی رہنمائی فرما دیں۔ کرنے میں ایک بتائے نہیں، آپ بتا دینا، آپ صاحب علم ہے، میں تو چیلنج کروں ایک بتائیں۔ تو یہ تو اپنے دو بندوں کو نہیں ساتھ بٹھا سکتے۔ اچھا، ایک صوفے پہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے دو بندے نہیں بٹھا سکتے اپنے ساتھ، تو کال کی جاتی ہیں انہیں کہیں ایک ساتھ بٹھانے کے لیے؟ اتحادی کس گن پوائنٹ پہ آئے ہیں ساتھ؟ وہ عامل اتحادی کس گن پوائنٹ پہ آئے ہیں؟ کس کو فون کون کرتا رہا ہے؟ میں کرتا رہا ہوں۔ بھٹی صاحب ارشاد بھٹی صاحب اگر نہ کریں مجھے بتائیں، نشاندہی کرے۔ ارشاد بھٹی صاحب اگر خان صاحب کی حکومت 3 ماہ نکال لیتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکال لیں گے؟ اور اگر 3 ماہ تک رہتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ اپنی ٹرم پوری کر لیں گے؟ چونکہ 3 مہینے کی ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں دونوں طرف سے۔ نہیں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ ہم اس میں یہ بڑا میڈیا میں ہائپ کریٹ ہوئی اور بڑا وہ ایک چلا کہ 3 مہینے روک دیا وزیر اعظم نے، فلانا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ کیبنٹ کابینہ میں یہ 18ویں مرتبہ بات ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا گیا زرتاج گل اور امین اسلم صاحب کا جھگڑا جو گلاسکو ماحولیاتی کانفرنس میں، جس میں مبینہ طور پر امین اسلم صاحب جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہنچے، ان کی بیٹی بھی ایک سپیکر بنی، ان کا بیٹا بھی ایک گلاسکو کانفرنس میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا پایا گیا، اور 700 پاؤنڈ پر نائٹ پہ بڑے ہوٹلوں میں 14 دن ٹھہرے اور گاڑیاں۔ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی؟ نہیں، آگے سنیے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ خدا کے لیے میں میں ضروری دوروں پہ جاتا ہوں، دوروں پہ نہ جایا کر، اور اگلے 3 مہینے کسی نے اب کوئی ضروری دورے کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ سب کو منع کیا؟ ہاں نہیں سب کو، لیکن اس میں وہ نہیں تھا، یہ ہم نے سازش پہ ڈال دی، ہم نے سازش ڈال دی۔ 3 مہینے نہیں ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں اس ملک میں، لیکن وہ 3 مہینے روک جاؤ، کہیں آنے والا ہے جانے والا ہے، یہ ہم نے ویسے ہی چڑھایا ہوا تھا۔ یہ وہ 18ویں مرتبہ کابینہ کے میٹنگ میں کہہ چکتے وزیر دورے پہ نہ جائیں، ادھر کام کریں وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آکسیجن ہے عمران خان کی پرفارمنس اپوزیشن کے لیے، اور اپوزیشن کی پرفارمنس آکسیجن ہے عمران خان کے لیے۔ دونوں میں ایک دوڑ شروع ہوئی کہ بڑا نااہل کون ہے، اور الحمدللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں میں سے بڑا نااہل کون ہے اور بڑے جگاڑو کون ہے۔ تو اب تیسری اور آخری بات ہے، عمران خان روز عمران خان اپنے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا پھینکتے ہیں، کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے جو سانیہ سیالکوٹ پہ فرمایا، اس پر ان کا کوئی رتی بھر بھی شرم و حیا ہوتی تو رہنے کا جواز بنتا تھا حکومت میں۔ اسی طرح ہر وزیر کا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ تو آپ تو اپنے کالمز میں بڑی تنقید کر رہے ہیں آج کل حکومت کے اوپر، آپ خود بڑے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دیکھیے ہم وہ خوش نصیب نہیں ہے کہ ہمیں ان سے جان چھوڑی، اگر ان سے نکلیں گے تو ان کے دوسروں کے بچوں میں ہم گر جائیں گے، اگلے 20 سال فٹ بال بنے رہیں گے۔ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کچھ آنے والا نہیں ہے۔ کسی کا جگاڑ لگ گیا تو علیحدہ بات ہے، کچھ بھی نہیں آنے والا کہ یہ گرنے والے ہیں اور ان نوز تبدیلی آنے والی، یہ ساری افواہیں، سب افواہیں۔ اپنی ٹرم پورے کریں گے اور اسی طرح کریں گے جس طرح، اور ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اسی طرح کری جائیں گے اور سارا کریں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مہنگائی کم نہیں ہوگی؟ نہیں، ہم اسی طرح روتے رہیں گے، عوام ایسے ہی پریشان رہے گی۔ عوام وہ ہے کہ عوام کس عوام کی بات کرتے ہیں؟ وہ جس نے ویاڑی میں قید مجسمے سے اینک چوری کر لی ہے، جو گدے کھلا رہا ہے، جو مردہ آنتوں سے گھی بنا رہا ہے، جس کا ایک ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے، جیسی عوام ویسے حکمران۔ بڑا تال میل ہے ان کا، اور وہ ان کو چھتر مار رہے ہیں، یہ ان کو چھتر مار رہے ہیں۔ دیکھیں 32,000 لوگ کا 2,000 پہ وہ جو مبینہ آڈیو آئی تھی N133 میں، 32,000 ووٹ انہوں نے لاہور میں دے دیا پیپلز پارٹی کو۔ تو یہ ہے عوام۔ ایک شریف قائد عبدالستاریدی صاحب الیکشن میں کھڑے ہوئے ضمانت ضبط، ایکیو خان محسن پاکستان جماعت بنائی، کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا اور ساروں کی ضمانت ضبط۔ عوام انہی کو ووٹ دے گی اور یہ اسی طرح چھتر مارے گی۔ ٹھیک ہے، ایک آخری کامنٹ کر دیں نذیر اغاری صاحب، یہ ای وی ایم پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز ای وی ایم کے اوپر ہو سکیں گے سر؟ زندگی موت کا مسئلہ، معجزات ہوتے رہتے ہیں، ایسا کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر کرنے پہ آئیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جتنا خراب کرنا ہو تو ان کو ماسٹر سمجھیں، یہ ہر چیز خراب کرنے کے لیے ماہر ہیں اور یہ خراب ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اور میں ارشاد بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں، میں
بہت احترام کے ساتھ میں عام آدمی کو، پاکستان کے عام کامنر کو، 22 کروڑ لوگوں کو بے ایمان نہیں سمجھتا ہوں. وہ بے ایمانی کے زد میں ہیں، وہ بیڈ گورننس کی زد میں ہیں، وہ برے لوگوں کے نیچے دھنسے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی بدترین لوگوں کے جو ہے شکنجے میں ہیں. ان کے اپنے بس میں نہیں چلتا. ان کی شام کی روٹی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ ایک کانسٹیبل سے ڈرتے ہیں، ایک پٹواری سے ڈرتے ہیں. وہ سارے پہلی بات میرا یہ عرض کرنا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں نذیر لغاری صاحب، بڑے ہمارے معذرت چاہتا ہوں. نمبر 1 اقلیت کو نکال کر، ہر معاشرے میں اقلیت ایک ہوتی ہے جو صحیح، ہمارے ملک میں اقلیت نکال دے. اکثریت 2 نمبر، اکثریت فراڈی، اکثریت بے ایمان. اور اس کی وجہ کہاوت یا سینگ ہے یا جو بھی ہے، جیسے اعمال ویسے امال، مطلب جیسی قوم ویسے حکمران، مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ، مطلب جیسا تھوبڑا ویسا تھپڑ. یہ اس عوام کا کیا دھرا ہے، یہ اس عوام کا ہے جو 2000 روپے میں قرآن پر حرف لے کر ووٹ بیچ دیتی ہے. یہ اس عوام کا ہے جو کبھی بھی باہر نہیں نکلی. کتنی مہنگائی ہے. آپ کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں کہ ایک عوام کی بات عارف حمید بھٹی صاحب بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اصلی عوام لائی ہے اور جب تک وہ عوام چاہے گی عمران خان صاحب رہیں گے. بھٹی صاحب اس عوام کا کیا موڈ ہے اس وقت؟ اچھا پارس، وہ عوام خود بھی ویسے پریشان ہے. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو نون لیگ کی بھی فیور لے لے، لیکن جو عوام ان کو لائی ہے یہ 72 گھنٹے نہیں نکال سکتے، 72 آورز. کڑوا سچ ہے یار. ہمارے لیے نا ذرا پولیٹیشین ایزی ٹارگٹ ہے. یہ اصل سچ کچھ اور ہے. اس دن تک یہ کام ملک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میں بھی اپنی اصلاح نہ کروں، ہر ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار نہ ادا کرے. اور سیاستدان جمہوریت کے دشمن ہے. جس دن سیاستدانوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا، ٹیلی فون پہ اپنا ضمیر نہیں بیچیں گے، ایک کال پہ اسلام آباد نہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے. عارف حمید بھٹی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور نذیر لغاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.